जी शुरू करें हम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, माह रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस और मुबारक साअतें, और इसमें एक बेहतरीन और एक मुक़द्दस कोशिश जो हरम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्लेटफॉर्म से हो रही है, और इस कोशिश में तमाम मेहमानान खुदा को शामिल किया गया है कि वो दस्तरख़ान ज़ियाफ़त इलाही पर बैठकर हरम अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से इस महीने की बरक़ात हैं, फ़ुयूज़ात हैं, असरात हैं, दीगर इल्मी मवाद है, उस तक तमाम अफराद का को एक रसाई दी जाए। और इस नाम से, इस कोशिश के लिए एक मेहमान खुदा के नाम से एक कोर्स, और उसमें आज हम इंशाअल्लाह हमारा 7वां लेक्चर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा जो उन्वान है वो है रोज़े के फ़वाइद व असरात। बज़ाहिर कल का जो मौजू था इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन बाहर सूरत ये दोनों अलग मौजूआत हैं। कल का मौजू था कि हमें अहादीस आइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से रोज़े के वाजिब होने की जो हिकमत है, जो वजह है, वो क्या मिलती है, ताकि हमें वो पता हो कि रोज़ा इस मकसद के लिए हमारे ऊपर वाजिब किया गया है, ताकि उस फ़लसफ़ा रोज़ा को हासिल करने की कोशिश करें और वो हिकमत रोज़े को अपनी ज़िंदगी में हासिल करने की हम कोशिश करें। आज का जो लेक्चर है ये उससे थोड़ा आगे का है कि खुद हासिल रोज़ा क्या है। यानी मुझे और आपको रोज़ा रखने के बाद जब हम एक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो हम गोया कि उस एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ बातें कर रहे हैं कि रोज़े के कौन कौन से फ़ायदे और असरात हम देख चुके हैं और देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। लिहाजा रोज़े रोज़े का जो निचोड़ कह लीजिए, या ख़ुद रोज़े का हासिल, या रोज़े के वो फ़वाइद और समरात जो हमारी ज़िंदगी में हमने देखे हैं, या जिनको देखना चाहिए, या जिनकी तरफ इंशाअल्लाह ताला मुतवज्जे हैं या मुतवज्जे होना चाहिए, उसकी 3 चीज़ें आज हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये आज का जो लेक्चर है, या आप जो सिटिंग कह लीजिए, ये ज़्यादातर तजर्बात पर मबनी होगी, लेकिन होपफुली हमें अपने रोज़े को मज़ीद चंद दर्जे बेहतर करने के लिए एक मुफीद काविश इंशाअल्लाह ताला होगी। तो आइए अपने इस लेक्चर का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं कि रोज़े के फ़वाइद और असरात जो हमारी ज़िंदगी पर आते हैं वो क्या हैं, या क्या मुमकिन तौर पे होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ जिसको आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो है रोज़ा और क़ुव्वत इरादी। खुद इंसान का एक इरादे के ऊपर मुसल्लत होना, या अपने इरादे की कुव्वत को अपने ज़ेरे निगरानी रखना, या अपने इरादे को अपने मातहत कर लेना, ये खुद एक बहुत बड़ी मुहिम है। बहुत सारे लोग आपने ज़िंदगी में देखे होंगे, इरादा बड़ा अच्छा रखते हैं, सोच बहुत अच्छी है, नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन अमल जब हम देखते हैं तो उस तरह का या उस पाए का नहीं होता जिस पाए की उनके अंदर सोच होती है। या बल्कि इसकी एक और एग्जांपल मैं अगर शुरू में ही अर्ज करूं, कई मरतबा ऐसा होता है कि हम किसी लेक्चर में बैठे होते हैं, किसी मजलिस को सुन रहे होते हैं, और हम उस दौरान एक अहद कर रहे होते हैं कि ये जो मैंने अभी हदीस सुनी, या वाक़या सुना, या जो मैंने भी वाइज से, एक मुकर्रिर से एक मौजू पे गुफ्तगू सुनी, तो आइंदा मैं इस काम को करने की हतमन कोशिश करूंगा, बल्कि इस काम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। उस दौरान हम 100% कॉन्विंस्ड होते हैं कि अब मैंने ज़िंदगी में इस काम को लगातार तसलसल के साथ और रेगुलरिटी के साथ करना है। लेकिन हम जब वहां से उठ के जाते हैं तो बाद में वो अमल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाता, और हम भूल जाते हैं। हमने इरादा किया था, मगर उस इरादे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। अक्सर व बेशतर ऐसा हमारे साथ होता रहता है। उसकी वजह यह है कि हम अपने उस इरादे के ऊपर मुसल्लत नहीं हैं, हम अपने इरादे के ऊपर हाकिम नहीं है, हुक्मरान नहीं है। हम अपना इरादा अपने जिस्म पर नाफिज नहीं कर पाए, इरादा किया मगर उसको नाफिज नहीं कर सके। रोजा दर हकीकत आपकी इस कमजोरी को दूर करने का नाम है कि आप इरादा तो करते हैं मगर काम नहीं कर पाते। इस तरह का अगर आपकी जिंदगी में आपको हालात इस तरह के दरपेश हैं, और मैं अगर यूं कहूं कि अगर हमें इस तरह का मर्ज दरपेश हो गया है, तो उसका इलाज रोजा है। लिहाजा एक फायदा रोजे का, या एक असर जो रोजे का हमारी जिंदगी में आएगा, या जो हासिल रोजा जो हमें एक महीने के बाद हमें देखने को मिलता है, बल्कि एक दिन के बाद भी देखने को मिलता है, वो ये होता है कि इंसान को अपने इरादे का मालिक बना देता है रोजा।
تو کیسے بناتا ہے، آئیے ذرا چند ایک ایگزامپلس کو دیکھیں گے، اور پھر روزے کا ایک ون لائنر آج ہم نکالیں گے انشاءاللہ، کہ اگر میرا روزہ مجھے ایک ون لائنر دے رہا ہے، ون لائنر مطلب ایک سٹیٹمنٹ دیں گے ہم، کہ میرا روزہ کم از کم مجھے فلاں چیز دے رہا ہے تو ایک مفید روزہ ہے، اور اگر نہیں دے رہا تو پھر خدا نخواستہ بھوک اور پیاس کی پریکٹس ہو سکتی ہے۔ سو کیسے روزہ ہمارا ارادہ ہمارے زیر نگرانی دے دیتا ہے، ذرا چند کے ایگزامپلس پہ آئیے غور کرتے ہیں۔ کسی دریا، نہر یا ندی کے کنارے لگے ہوئے درخت بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ان میں موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے کبھی مشکلات کا مقابلہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ اسی لیے جب کبھی خشک سالی یا قحط کی وجہ سے پانی کے یہ ذخیرے خشک ہو جائیں تو ایسے درختوں کو پجمردہ ہو کر خشک ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بظاہر ہم ندی کے کنارے یا نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے دیکھتے ہیں تو بڑا سبزہ ہوتا ہے، بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں، لیکن یہ درخت چونکہ پانی کے ایک ذخیرے کے ارد گرد ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں وہاں سبزہ اور ہریالی اور وہ ساری چیزیں نظر آتی ہے۔ لیکن اگر اس درخت کی خود کوالٹی کو آپ دیکھنا چاہیں، وہاں جو ندی کے کنارے ہیں، تالاب کے کنارے پر ہیں، بیسیکلی یہ کمزور درخت ہوتے ہیں۔ یہ موسم کی سختیاں جو ہیں ان کو سہنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ چونکہ ان کو ہمیشہ پانی ان ابنڈنس ملا، وافر مقدار میں ان کو پانی ملتا رہا ہے۔ انہوں نے زندگی کی مشکلات کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ان درختوں نے، لہذا کبھی اگر وہ پونڈ ہے، تالاب ہے، ندی ہے، وہ اگر خشک ہو جائیں اور پانی کا وہ ذخیرہ کم پڑ جائے یا ختم ہو جائے تو یہ درخت دوسرے درختوں سے بہت جلدی مرجھا جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات خشک بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس ایکسرسائز کو انہوں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا وہ تھا موسم کا مقابلہ کرنا، موسم کی شدت کا مقابلہ کرنا، خوراک کی کمی کا مقابلہ کرنا، سخت حالات کا مقابلہ کرنا۔ یہ تو جب سے یہ بیج سے پودا نکلا تھا اور جب تک یہ قحط سالی آئی تب تک انہوں نے کبھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی تھی، اس لیے ان کے اندر بیسیکلی ایک کمزوری پائی جاتی ہے، ایک نقص پایا جاتا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس کو آپ بعد میں دیکھیں گے کہ ہم اس کو جو گفتگو کر رہے ہیں یہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی ایسا موجود ہے، ہم کوئی فرضی گفتگو اس حوالے سے نہیں کر رہے، اور اس کا ایک اور بڑا خوبصورت اور گہرا کنیکشن بھی ہوتا ہے میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ، اس کو بھی انشاءاللہ ہم شارٹلی بیان کریں گے۔ ایک سین یہ ہو گیا، لیکن وہ درخت جو پہاڑوں، جنگلوں اور بیابانوں میں اگتے ہیں وہ شروع سے ہی سخت موسمی حالات اور غیر مناسب زمینی کیفیات میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے شب و روز آگ برساتی دھوپ، کڑاکے کی سردی اور طوفانوں سختی کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ایسے درخت سخت جان اور مضبوط ہوتے ہیں، قحط سالی جیسے حالات کے سامنے زیادہ مزاحمت دکھاتے ہیں اور سختیوں کے باوجود اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس بابت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں گفتگو فرمائی ہے۔ تو دو طرح کے درختوں کا سین ابھی ہم نے دیکھا ہے، پانی کے ذخیروں، خوراک کی دستیابی میں پیدا ہونے والے اور بڑے ہونے والے درخت۔ بظاہر وہ درخت فرض کریں، کوئی سا بھی درخت آپ فرض کر سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ فرض کیجئے بیری کا درخت ہو جو کہ جنگلوں میں نارملی ہم دیکھتے ہوتے ہیں، کیکر کا درخت ہو یا وٹس ایور جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو سکتے ہیں، اپنے علاقے میں جو درخت ہیں۔ ایک وہی درخت ندی کے کنارے لگا ہوا ہے اور سیم درخت ایک پہاڑ پہ، ایک جنگل میں، بیابان میں موجود ہے۔ بظاہر تو ایک ہی نسل کے دو درخت ہیں، مگر ان کی ساخت میں بہت زیادہ فرق ہوگا، ان دو درختوں کی کیفیت میں بہت بڑا فرق ہوگا، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ماحول ہے جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں، اور جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے نہج البلاغہ کے اندر گفتگو کی ہے، جس کو بھی ہم حاشیے کے نیچے پڑھتے ہیں اور اس سے پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور اس کا ہمارے روزے کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الا وان الشجرۃ البریۃ اصلب عودا والرواتح الخضرۃ ارق جلودا والنابتات الاذیۃ اقوى وقودا وابطأ خمودا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، جنگل کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے جبکہ تر و تازہ پیڑوں کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے۔ جیسے وہی سین ابھی آپ ذہن سے اپنے ذہن میں رکھیے، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ ایک ہی درخت کے، ایک ہی نسل کے دو درخت ہیں، ایک ندی کے کنارے ہے اور ایک جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، صحرا میں ہے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا فرق میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ جو جنگل میں جو اگا ہے
اس کی لکڑی مضبوط ہوگی، جبکہ ندی اور تالاب کے کنارے وہی اسی قسم کا جو درخت کھڑا ہوا ہے، وہ تر و تازہ جو ہے، اس کی چھال بھی کمزور ہوگی اور وہ پتلی ہوگی۔ اور پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا اور دیر میں بجھتا ہے۔ یہ ایک ہی نسل کے دو درخت ہیں، ایک تالاب کے کنارے، ایک جنگل میں۔ تو وہ جو جنگل میں ہے، اگر اس کو آپ کاٹ کر اس کو ایندھن کے لیے استعمال کرتے ہیں، آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ جو ندی کے کنارے کھڑا درخت ہے، اس کی نسبت وہ جنگل والا وہی اسی نسل کا درخت زیادہ ایندھن دے گا، زیادہ روشن ہوگا، زیادہ دیر تک اس کی لکڑی جلتی رہے گی، جبکہ ندی کے کنارے اگنے والے درخت کی لکڑی جلدی راکھ بن جائے گی اور وہ کم بھڑکے گا، جلدی بجھ جائے گا وہ۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے ایک لائن ہم نے مزید نیچے لکھی ہے، اور اس سے انشاءاللہ آگے نتیجے نکالتے ہیں کہ یہ جو جنگل کی لکڑی ہے یا جو صحرا میں پیدا ہونے والے جھاڑیاں ہیں، اور ان دونوں کو امیر المومنین نے کہا ہے کہ یہ مضبوط ہیں، ان کا ایندھن زیادہ بھڑکتا ہے، زیادہ دیر روشن رہتا ہے اور زیادہ اچھی آگ دیتا ہے۔ اگر فرنیچر بنانا ہو تو مضبوطی زیادہ اس میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں نے مشکلات دیکھی ہوتی ہیں، لہٰذا دونوں اپنی صنف کی دیگر لکڑیوں اور درختوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ حالانکہ درخت تو اور بھی بہت ہیں، لیکن ان دونوں نے باقی درختوں کی نسبت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں، زیادہ سٹرگل کیا ہے، زیادہ ریزسٹ کیا ہے موسم کے ساتھ۔ انہوں نے سردی، گرمی اور قحط سالی دیکھی اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر کے اپنا وجود باقی رکھا، جس نے ان میں مضبوطی پیدا کر دی ہے۔ اس ساری گفتگو سے ابھی ہم نے ایک نتیجہ نکالا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان سختیوں سے سخت جان ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اپنا وجود برقرار رکھنا زیادہ بہتر انداز میں سیکھ لیتا ہے جب وہ سختیوں سے باہر نکلتا ہے، جب وہ مشکلات کا مقابلہ کرتا ہوتا ہے۔ جبکہ جو مشکلات کا مقابلہ نہیں کرتا، اس کو اپنا وجود باقی رکھنے میں بھی مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر مضبوطی بھی پیدا نہیں ہوتی، اور وہ اتنا کارآمد اور مفید بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ وہ لکڑی زیادہ کارآمد اور مفید ہے جس نے مشکلات میں، سختیوں میں، آزمائشوں میں اور سخت ترین حالات میں اپنے وجود کو برقرار رکھا تھا۔ اس سے دو نتیجے انشاءاللہ تعالی ہم نکالیں گے اور اگلے پیج کی طرف آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے، جب ہم اپنے گھر میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مثال کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح کے حالات میں بڑا کر رہے ہیں، تالاب کے کھڑے ہوئے درختوں کی طرح یا جنگل اور صحرا میں پیدا ہونے والے درختوں کی طرح۔ ان دو میں سے کسی ایک طرح سے ہم ضرور بڑا کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے ان دونوں کا فرق بھی بتا دیا ہے کہ ان میں سے کون زیادہ مفید ہے، کون زیادہ مضبوط ہے، کون زیادہ فائدہ مند ہے، اور کون اپنی زندگی باقی رکھنے کے لیے زیادہ طاقت اور سختی کے ساتھ موسم کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور دیر تک اپنا وجود برقرار رکھتا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو اپنے زمانے کی سختیاں، مشکلات اور مصائب اور زمینی حقائق سے اور گراؤنڈ ریالٹیز سے روشناس نہ کرایا، اور ان کو اپنے پروں کے نیچے رکھا، ان کو پیمپرڈ بڑا کیا، تو بڑے ہو کر یقینی طور پر وہ تالاب کے ایک درخت کی طرح کم فائدہ مند یا سختیوں کے ساتھ فوراً مرجھا جانے والے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کو سخت حالات کو بھی ان کے لیے ٹرین کیا، اور سخت حالات بھی اپنی زندگی میں اپنے زیر نگرانی ان کے اوپر ڈالے تاکہ وہ سختیوں کے اندر اپنے رستہ بنانا سیکھیں، سختیوں میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا عمل کیسے ہم جاری رکھیں گے، اس کا گر سیکھیں، اس کا ہنر سیکھیں اور اس کا طریقہ اور سلیقہ جانیں، تو اگر اس جنگل کے درخت کی طرح، بیابان کے درخت کی طرح ہم نے اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں صرف لاڈ نہیں دیا اور صرف ہر چیز ان کو پیمپرڈ کر کے اور ان کے ہینڈ اوور نہیں کر دی، ان کے ہاتھوں میں نہیں تھما دی، بلکہ ان کو مچھلی پکڑنا سکھایا ہے، مچھلی کھانا نہیں سکھایا صرف، تو پھر یقینی طور پر جنگل کے اس درخت کی طرح، بیابان کے اس صحرائی جھاڑ کی طرح وہ زیادہ مفید بھی ہوں گے، زیادہ کارآمد بھی ہوں گے۔ اب ذرا اسی مثال کو روزے کے اوپر لاگو کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس کو روزے کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اور روزہ بھی بالکل ایسے ہے۔ روزہ در حقیقت انسان کو سختی اور مشکلات کے سامنے کھڑا کرنے کا نام ہے، اور یہ سختی اور جو مشکل ہوتی ہے یہ خود ساختہ ان اوے ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کل مثال دیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، روزہ دار اس وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ چاہے اس دوران میں کچھ کھانا پینا چاہے تو بظاہر کوئی ایسی قید نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی کھانے پینے سے عملاً روک دے گا۔ جیسا کہ خدا نخواستہ بہت سارے بدقسمت ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن پر روزہ واجب ہوتا ہے اور نہیں رکھتے ہوتے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی قانون حرکت میں آ جاتا ہو یا ان کی زندگی کی سانسیں توڑ دی جاتی ہوں کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ یہ انسان اپنی چاہت کے ساتھ
सख्तियों के सामने खड़ा हो जाता है। प्यास लगी है मगर पानी नहीं पी रहा, थकावट हो गई है मगर अपने आप को फ्रेश करने के लिए ना खाना इस्तेमाल कर रहा है, ना पीना इस्तेमाल कर रहा है, और ना ही उन तमाम चीज़ों में से कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहा है जो अल्लाह ताला ने रोज़े की हालत में मना की है। तो दर हकीकत ये क्या है? एक स्ट्रगल है, एक मुजाहमत है। रोज़े को अगर हम एक नाम दें, बल्कि रोज़े का हमने अभी देखा था, कल ही हमने पढ़ा है कि सौम का माना तो खुद रुकना, रहना, रिजिस्ट करना, यानी रोज़े का दूसरा नाम खुद स्ट्रगल करना या रेजिस्टेंस है। रोजा रेजिस्टेंस सिखाता है, स्ट्रगल सिखाता है, हालात का मुकाबला सिखाता होता है, अपने इरादे के ऊपर मुसल्लत होना सिखाता है। आइए अगली स्लाइड में इसकी चंद मजीद चीजें पढ़ती हैं, चंद मजीद चीजों को की तरफ आगे बढ़ते हैं कि रोजा मुजाहमत का नाम है, स्ट्रगल का नाम है, और रेजिस्टेंस का नाम है। ये अलग बात है कि मुजाहमत किसी भी चीज को थकाती और बेआराम कर देती है, मगर कामयाबी उसी थकावट और बेआरामी का नतीजा होती है। हमने देखा है कि वर्जिश करने वाला अगरचे वर्जिश के दौरान खूब थकता है, उसका सांस फूल जाता है और पसीना बह निकलता है, मगर इसी मुजाहमती अमल से उसका जिस्म मजबूत और तवाना होता है। बहुत सारी मिसालें हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। आप देख रहे होते हैं कि एक शख्स है जो बाकायदा रोज़ाना वर्जिश करता है, जबकि उसी के बराबर में रहने वाला दूसरा वर्जिश नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं करता डेली। अब बज़ाहिर तो वर्जिश करने वाला मुश्किल में पड़ा हुआ है, रोज़ाना घंटा डेढ़ घंटा निकालता है, वो दौड़ता भागता है, पसीना निकालता है, थकता है, सांस फूलता है, पता नहीं कितनी मुश्किल से, और फिर अपना रोज़ाना घंटा डेढ़ घंटा भी लगा रहा है। जबकि उसके मुकाबले में दूसरा शख्स है जो रोज़ाना उसी टाइम में वर्जिश नहीं कर रहा, अपना वक्त किसी और जगह इस्तेमाल कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जब हम उन दोनों के बारे में बात करते हैं तो कौन ज्यादा सेहतमंद जिस्म का मालिक है, किसका जिस्म ज्यादा तवाना और सेहतमंद और मजबूत है? तो ऑफ कोर्स वो जो कि एक्सरसाइज कर रहा है, डेली बेसिस पे वर्जिश कर रहा है। तो वो वर्जिश से क्या हुआ? वो जो वर्जिश हम कर रहे थे वो थका रही थी, वो बेआराम कर रही थी, उसमें थकावट भी थी, उसमें उलझन भी थी, मगर एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ओरिएंटेड थी। वो उसका नतीजा इंसान के हक में था कि इंसान का जिस्म एक लंबी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था, एक मजबूत और एक तवाना जिस्म था। सो मुजाहमत, रोजा भी खुद मुजाहमत का नाम है। किसी भी किस्म की मुजाहमत हो, वो इंसान को थका भी देती है, बेआराम भी करती है, लेकिन इसी थकावट और इसी बेआरामी के नतीजे के अंदर इंसान के लिए वो फवायद छुपे हुए होते हैं जो उसकी जिंदगी को ज्यादा बेहतर और बाबरकत बना देते होते हैं। एक और मिसाल आपके सामने रखते हैं। इसी तरह आधी रात के बाद अपना बिस्तर छोड़कर मुसल्ले पर नमाज शब अदा करने वाले का आराम अकारत हो जाता है और नींद बेसुकून हो जाती है। अलबत्ता हम इसको दुनियावी लिहाज से भी देख रहे हैं कि दुनियावी लिहाज से एक शख्स सोया हुआ था, आधी रात को उसका अलार्म बजा, वो उठा, उसने अपना बिस्तर छोड़ा, उसने वुजू किया, और वुजू करने के बाद फिर जाए नमाज पे चला गया, और फिर उसने नमाज तहज्जुद या नमाज शब पढ़ना शुरू कर दी, और लंबा टाइम वो दुआएं मांगता रहा, गिरिया करता रहा। अब दुनियावी लिहाज से तो बज़ाहिर उसकी नींद बेसुकून हो गई, उसका आराम खत्म करके वो मुसल्ले पे आके खड़ा हो गया है, मगर ज़ाहिरी तौर पे इस नींद को कुर्बान कर देने से, अपना आराम छोड़ के जाए नमाज के ऊपर आ जाने से क्या हुआ? उसकी रूह इस अमल से पाकीज़गी और तहारत की नई मनाजिल तय करती है। ये जाए नमाज के ऊपर इस टाइम पे आके खड़े होने वाला दर हकीकत उसकी रूह अब नई मंजिलें तय कर रही है, पाकीज़गी की नई मंजिलें हैं, अब मानवी दुनिया के नए पहलू हैं जो उसके ऊपर खुल रहे हैं। मगर क्या ये बगैर मुजाहमत के हुआ है? नहीं। उसने अपने आराम के सामने मुजाहमत की, उसने अपनी नींद के सामने मुजाहमत की, अपनी नींद कुर्बान की, अपना आराम अकारत किया, और उसके बाद जाकर इस मुजाहमत के बाद रूहानी तरक्की भी इस मुजाहमत के बाद मिल रही है। सो मुजाहमत के जरिए इंसानी जिस्म और रूह को कमाल तक पहुंचने की ये दो मिसालें हैं। वर्जिश से जिस्म को और नमाज तहज्जुद से रूह को तस्कीन और तसल्ली मिलती है, मगर ये दोनों अमल बिलाशुबा सख्त, मुश्किल और मुजाहमत से भरपूर हैं। सो पहली बात तो ये अभी हमने तय कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के इस चैप्टर को समझना, कि आप जितनी बड़ी मुजाहमत करते हैं उतना ही बड़ा इंसान होने का दर हकीकत आपका दावा होता है, और उतने ही बड़े इंसान होते हैं और उतना ही बड़े नतीजे तक पहुंचते होते हैं। जिस्म जब मुजाहमत करता है तो अभी हमने देखा, वर्जिश से जिस्म को सुकून मिला, तसल्ली मिली, लाइफ मिली, सेहत मिली। रूह जब मुजाहमत और रेजिस्टेंस करती है तो उससे रूह को तस्कीन मिलती है, मगर इस मुजाहमत को, जैसे अभी हमने कहा, यह जरूर है, इसमें सख्ती इन अ वे है कि ये मुश्किल है, और इसमें थकावट है, इसमें बेआरामी है, लेकिन इंसान बड़े नताइज के लिए हमेशा अपने आप को बेआराम करता आया है। उसे मालूम होता है
کہ کامیابی ہمیشہ انہی کے پاس پہنچتی ہے جو اپنے آپ کو بے آرام کرتے ہیں اور تھکا دیتے ہوتے ہیں۔ روزہ کی بھی انسانی زندگی میں یہی مثال ہے، کیونکہ روزہ انسان کو خواہشات کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ارادی قوت بخشتا ہے۔ اور دو مثالوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ورزش میں انسان نے کیا چھوڑا اور کس چیز کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ نماز شب میں انسان نے بستر اور نیند کو چھوڑا اور کس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اب اس حساب سے روزے میں ہم دیکھتے ہیں، روزے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ جو سٹرگل کر رہا ہے، وہ جو اس کی مزاحمت ہے، وہ کس چیز کے مقابل میں ہے؟ اپنی خواہشوں کے مقابل کھڑا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے مقابلے میں اور بڑی بڑی خواہشوں کے مقابلے میں۔ کھانا کھانا ایک چھوٹی سی خواہش ہے، جنسی تسکین ایک بڑی خواہش ہے۔ ہر طرح کی خواہشات کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، اور پھر اس کے اندر اپنے ارادے پہ مسلط ہونا آ گیا ہے۔ اس نے کیا یہی ہے نا روزے کی حالت میں، اس کا دل کر رہا تھا، اس کا من چاہ رہا تھا پانی پی لے، پیاس لگی ہے، مگر وہ اپنے اس ارادے کے اوپر مسلط آ گیا اور اپنے آپ کو، اپنے ارادے کو اپنے کنٹرول میں لے کر کھڑا ہو گیا کہ نہیں، میں اس دوران میں روزے سے ہوں، لہٰذا پانی نہیں پیوں گا۔ وہ جو مجلس میں ہم سوچتے تھے میں یہ کروں گا، ارادہ بناتے تھے مگر ارادے پہ مسلط نہیں ہوتے تھے، حالت روزہ میں انسان نے ان 30 ڈیز میں تربیتی سیشنز میں گزارنے ہیں کہ مجھے اپنے ارادے کو اپنے تابع کیسے کرنا ہے، اپنے کنٹرول میں کیسے لانا ہے۔ روزے کی بھی انسانی زندگی میں یہی مثال ہے، کیونکہ روزہ انسان کو خواہشات کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ارادی قوت بخشتا ہے، یہاں تک کہ وہ جائز اور ضروری خواہشات سے بھی کچھ گھنٹوں کے لیے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اگرچہ نماز بھی خواہشات کے مقابلے میں قیام کا نام ہے، لیکن نماز میں یہ کام چند لمحات کا ہوتا ہے، لیکن روزہ میں یہ کام 12، 14، 16 بلکہ بعض اوقات 18 گھنٹے تک جاری رہتا ہے، اور انسان اپنے ارادے پر اس قدر مسلط ہو جاتا ہے کہ اپنی زندگی کی ضروریات اور لذات کو بھی حالت روزہ میں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ روزے میں بعض اوقات یعنی کھانا میری ضرورت ہے، پینا میری ضرورت ہے، اسی طریقے سے چند دیگر اور ضروریات زندگی ہیں جو میری زندگی کا لازمی حصہ ہیں، جن کے بغیر زندگی آگے نہیں چل سکتی، مگر حالت روزہ میں یہ پریکٹس اتنی کمال کی ہے کہ ان ضروریات زندگی اور لذات زندگی کو بھی روزے میں نیگلیکٹ کرنا ہوتا ہے، نظر انداز کرنا ہوتا ہے، ان کے مقابلے میں خود کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، اور یہ کھڑا ہونا روزانہ، جیسا کہ آج کل تقریباً 13 گھنٹے سے اوپر نیچے کا ٹائم ہے، بعض اوقات یہ ٹائم اور زیادہ بڑھ جاتا ہوتا ہے اور 16، 18 گھنٹے تک بھی پہنچ جاتا ہے، تو یہ ایک پریکٹس سیشن ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کر رہے ہیں۔ روزے سے حاصل روزہ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم ایک جگہ کمزور تھے، ارادے میں کمزور تھے، ارادے کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے، ہم نے اپنی اس کمزوری کو طاقت میں بدلنا ہے، اور اس ناکامی کو انشاءاللہ تعالی کامیابی میں بدلنا ہے۔ ان 30 ڈیز کے بعد ہم اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ اس کے بعد ہم جو ارادہ چاہیں گے وہ کر گزریں گے انشاءاللہ تعالی۔ در حقیقت روزہ انسان کو خواہشات نفس کے خلاف صف آرا کر دیتا ہے، اور اسے اپنی خواہشات کے مقابل نہیں کا رویہ اختیار کرنے کی مشق کراتا ہے۔ سو بیوٹیفل۔ انسان اپنی بعض اوقات خواہشات کا بندہ اور غلام بن کے ان کے پیچھے بھاگے جا رہا ہوتا ہے۔ روزہ کہتا ہے نہیں، خواہش کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو نو بولو، کہو نہیں، میں نے اس خواہش کو پورا نہیں کرنا، میں اپنے ارادے پر مسلط ہو چکا ہوں، میں اپنے ارادے کا خود مالک بن چکا ہوا ہوں، ہر خواہش نفس کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، میں اب چیک ڈالوں گا، میں چیک کیا کروں گا میری کون سی خواہش نفس ایسی ہے جو جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ ناجائز کے تو کبھی بھی قریب نہیں جاؤں گا، چونکہ میرا ارادہ اب میرے اپنے اختیار میں آ گیا ہے۔ ہاں جو جائز ہیں اس میں بھی میں سلیکٹ کیا کروں گا کہ کس جائز خواہش کو پورا کروں اور کب پورا کروں اور کتنا پورا کروں، میں اندھا دھند خواہشات کا بندہ اب نہیں بنا کروں گا۔ خواہشات کے مقابلے میں، اپنے اندر پیدا ہونے والی مختلف امیدوں اور آرزوؤں کے مقابلے میں ایک سٹرونگ نو کہنے کا، رسپانس دینے کا ایک رویہ انسان روزے سے سیکھتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے سامنے اکیلا ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا درس روزہ سکھاتا ہوتا ہے، اور میں اور آپ الحمدللہ ان دنوں میں یہ پریکٹس روزانہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا روزہ خاص یا خاص الخاص روزہ ہے، لہٰذا ہم بڑی زبردست قسم کی صف بندی کر کے انشاءاللہ کھڑے ہوئی ہیں، اور ایک بہت ہی سٹرونگ نو ہمارا جا رہا ہوتا ہے اپنے بہت ساری سوچ کے مقابل میں، اپنے کاموں کے مقابلے میں، بہت ساری خواہشات کے مقابلے میں، بہت ساری نفسانی خواہشات کے مقابلے میں۔ بھوک
پیاس، سختیوں اور بندشوں کی وجہ سے انسان کی روح اور جسم دونوں میں حالات سے مقابلہ کرنے کی قوت ارادی اور قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روح اور جسم دونوں سخت جان ہو جاتے ہیں اور مزاحمت کرنا سیکھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف جسم نہیں مزاحمت کر رہا، کوئی بھی جب ایکسرسائز کرتا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز کرتے ہوئے بیسیکلی اس کا جسم مزاحمت کر رہا ہے، لہذا اس کا جسم سخت جان ہو رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں روح اور جسم ایٹ اے ٹائم دونوں مزاحمت کر رہے ہیں، دونوں مقابلہ کر رہے ہیں اور دونوں سخت جان ہو رہے ہیں، اور دونوں کے اندر ریزسٹنس انشاءاللہ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ سو نیکسٹ لائن میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ روزہ کا تو معنی ہی رک جانا، ٹھہر جانا اور باز رہنا، یعنی کہ مزاحمت کرنا ہے۔ تو روزہ تو اسی کا نام ہے، لہٰذا میں اور آپ انشاءاللہ مزاحمت ہی کریں گے اس دوران میں۔ سو روزہ دار اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک مبتلات روزہ سے خود کو روک کر مزاحمت کرتا ہے۔ اب یہ جو روزہ رکھنا در حقیقت ایک مزاحمتی تحریک ہے، اور یہ میں اور آپ اور ہم سب لوگ جو روزہ دار ہیں در حقیقت یہ پورے ٹائم میں ایک مزاحمت سے گزرتے ہیں۔ بس اس حساب سے صائم یعنی روزہ دار ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو غلط رستے سے روک لے، اپنے آپ پر کنٹرول کر لے اور ضبط نفس کر کے راہ گناہ سے مزاحمت کرے۔ کیا خوبصورت تعریف ہے کہ روزہ دار وہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی ڈیفینیشن میں فرمایا تھا کہ ہر وہ دن عید ہوتا ہے جس دن آپ گناہ نہیں کرتے۔ یعنی گناہ سے مزاحمت، اگر آپ میں قوت مزاحمت پیدا ہو گئی ہے، ریزسٹنس کی جو طاقت ہے وہ آپ کے اندر آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ عید منا سکتے ہیں، جشن منا سکتے ہیں کہ الحمدللہ میرے اندر وہ طاقت کا جذبہ اور ملکہ آ گیا ہے کہ اب میں راہ گناہ سے مزاحمت کرتا ہوں، ڈٹ جاتا ہوتا ہوں، اپنے ارادے پہ مسلط ہو جاتا ہوتا ہوں، اور میں ضبط نفس کر لیتا ہوں، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہوں۔ میرا اپنے اوپر اب الحمدللہ کنٹرول آ گیا ہے، اپنے نفس کے اوپر میرا کنٹرول آ چکا ہے، اور راہ گناہ پہ میں اب جاری نہیں رہتا بلکہ اس کے مقابل میں اپنے آپ کو لے جاتا ہوتا ہوں۔ اب یہ روزہ دار پر منحصر ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کس درجہ کی مزاحمت کر رہا ہے۔ اچھا، اگلی بات قدرے ہم نے تھوڑے الگ انداز سے پہلے پڑھ بھی لی ہے، لیکن ہم اس کو جلدی سے گو تھرو کریں گے، اس لیے کہ آپ شاید ذرا بہتر انداز میں اور آپ اپنے روزے کی کیٹیگری دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ چونکہ روزے کا ہم نے آپ کہہ لیجئے فکری انداز سے جب تجزیہ کیا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ روزہ ایک مزاحمت ہے۔ اب روزے میں کون کس درجے کی مزاحمت کر رہا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کا روزہ کس درجے کا ہے۔ چھوٹے درجے کی مزاحمت تو چھوٹا درجہ، درمیانے درجے کی مزاحمت اور مقابلہ تو درمیانہ درجہ، اور اگر بہت بلند لیول کی وہ مزاحمت کر رہا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ تو بہت بلند انداز کا روزہ رکھ رہا ہے وہ۔ روزہ دار کی مزاحمت کے اعتبار سے روزے کی تین قسمیں روایات میں وارد ہوئی ہیں، متعدد روایات میں یہ بات وارد ہوئی ہے، جس کو البتہ ہم نے اپنے اینگل سے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ روزہ جب مزاحمت ہے تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ کس چیز سے میرا روزہ مزاحمت کے طور پہ، یا میں روزے کی حالت میں کس کس چیز سے ریزسٹ کرتا ہوں، کس کس چیز کے مقابل میں اسٹرگل کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میں نے اس کو انجام نہیں دینا۔ پہلا چیز جو مزاحمت کے حوالے سے، کم ترین مزاحمت کھانے پینے اور جنسی افعال سے خود کو روک لینا ہے۔ اس کو میں نے عرض کیا ہم پہلے ایک الگ انداز سے بیان کر چکی ہوئی ہے۔ کم سے کم جو ریزسٹنس ہے، کم سے کم سٹرگل ہے، کم سے کم مقابلہ بھی ہے تو وہ کھانے پینے اور جنسی افعال سے خود کو روک لینے کا مقابلہ ہے۔ یہ سب سے نچلے درجے کی مزاحمت ہے، اس لیے ایسے روزہ کا درجہ سب سے چھوٹا ہے اور اس کو پیٹ کا روزہ کہا گیا ہے۔ بعض روایات میں اس طرز کے روزے کی مذمت کی گئی ہے کہ جس میں انسان کھانے پینے سے تو اجتناب کرے مگر اپنے عمل میں محتاط نہ ہو اور گناہ انجام دیتا رہے۔ یہ سب سے چھوٹی مزاحمت ہے، بہت چھوٹے لیول کی مزاحمت ہے، اسی لیے یہ سب سے چھوٹے درجے کا روزہ ہے۔ اس سے بڑی مزاحمت گناہ کے خلاف مزاحمت ہے۔ اب دیکھیے ہم نے مزاحمت، روزہ میرا روزہ مزاحمت یعنی ریزسٹنس، مجھے نہیں معلوم اردو میں مزاحمت سے زیادہ آسان اور سادہ لفظ کون سا ہو سکتا ہے، شاید مقابلے کا لفظ ہو۔ روزہ در حقیقت مقابلہ ہے، کھانے پینے اور جنسی افعال سے مقابلہ ہے، تو یہ چھوٹا مقابلہ ہے اور میں چھوٹا مجاہد ہوں اور چھوٹے لیول کا جہاد بھی کر رہا ہوں اور چھوٹے لیول کا صائم اور روزہ دار بھی ہوں۔ لیکن اگر میرا یہ مقابلہ اور مزاحمت اور ریزسٹنس گناہ کے خلاف ہے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں ہونے دینا ہے،
حالت روزہ میں گناہ کے قریب بھی نہیں جانے دینا ہے خود کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب سارے اعضائے بدن کا روزہ ہو اور انسان اپنے ارادے پر اس قدر مسلط ہو کہ خود کو ہر طرح کے گناہ سے روک لے، تو ایسے روزے کی کم سے کم قیمت جنت ہے۔ یہ مزاحمت اگر ہم نے روزے کے چند گھنٹے کر لی تو یہ جو جہاد ہے در حقیقت نا، گناہ کے خلاف خود کا مقابلہ کروا رہے ہیں ہم، مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ریزسٹ کر گئے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس طرح کا اگر ہم نے روزہ رکھا ہے کہ گناہ سے خود کو روک لیا، گناہ کے رستے میں ہم مزاحمت کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنے ارادے کے اوپر ہم نے تسلط حاصل کر لیا، اس ایک روزے کی قیمت جنت ہے۔ جیسا کہ ہم اس فرمان کو پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام شہر رمضان فاجتنب فیہ الحرام والبہتان رضی اللہ عنہ واوجب لہ الجنان، یعنی جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھے اور حرام کاموں اور بہتان سے بچے۔ روزہ رکھتے ہوئے مزاحمت کس کے خلاف ہے؟ گناہ کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ بہتان بھی چونکہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، اس کو ساتھ میں الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ سو ان دو چیزوں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس سے راضی اور اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہوتا ہے۔ تو دوسرے لیول کی مزاحمت اتنی بڑی مزاحمت ہے کہ خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جنت کے ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا، ہمارا جو مزاحمت ہے اس پہ تیسری قسم کی مزاحمت جو ہم پہلے پڑھ چکے اس کو ذرا اور انداز سے، کہ اگر روزہ دار اپنے ارادے اور خیالات پر اس قدر مسلط ہو جائے کہ گناہ کا خیال بھی اس کے ذہن کے قریب نہ آنے پائے، تو سمجھیے کہ وہ اب فکر و خیال میں بھی گناہ کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے اور یوں روزے کی معراج کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ سو تیسری مزاحمت ہے انسان اپنے فکر اور خیال کو بھی آزاد نہ چھوڑے، اور اس میں گناہ کی سوچ، چونکہ اصل میں گناہ تو پیدا ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ ہمارے کسی بھی کام کا جو را مٹیریل ہے نا، جیسے ٹیبل ہے نا، جس ٹیبل کا را مٹیریل یہ لکڑی ہے، یہ شیٹس ہیں، تو یہ وہ آئی ہے تو ٹیبل بنا ہے۔ ہمارے ہر عمل کا را مٹیریل ہماری فکر ہوتی ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے۔ لہذا جب آپ اپنی سوچ کے اوپر اور خیال کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں تو گویا در حقیقت آپ نے اپنے را مٹیریل کو پیوریفائی کر لیا ہے۔ اب ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ جب را مٹیریل پیوریفائی ہو تو ٹیبل اچھی کوالٹی کا نہ ہو، فرنیچر اچھی کوالٹی کا نہ بنے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ سو یہاں اب ہم بالکل بنیاد پر جہاں سے ایک عمل نے انجام پانا تھا اس کے را مٹیریل پر مسلط ہو گئے اور فکر و خیال میں بھی گناہ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور روزے کی معراج پہ کھڑے ہیں۔ ایسا روزہ جس میں خیالات بھی پاک ہو جائیں اور گناہ کا فکر و تخیل سے بھی گزر نہ ہو، صوم القلب یعنی دل کا روزہ کہلاتا ہے۔ اس سے بلند درجہ کا کوئی روزہ نہیں۔ یہ واقعاً روزے کی معراج ہے، مگر اس میں اپنی سوچ سے بھی مزاحمت درکار ہوتی ہے۔ وہ جو سوچ غلط رستے کی طرف لے جا سکتی ہے، یہاں اس کے خلاف بھی مزاحمت کرنا پڑتی ہے۔ اگر کوئی اس درجے کی مزاحمت کر رہا ہے تو یقینی طور پر اس کا عمل بھی پاک، خالص اور صاف ستھرا ہو جائے گا اور وہ اپنے دل کے روزے کی کیفیت سے انشاءاللہ تعالی گزر رہا ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کے قریبی ساتھی بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا تو ان کی زندگی یوں بدل جایا کرتی تھی کہ لم یتکلم الا بالدعاء والتسبیح والاستغفار والتکبیر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دعا، تسبیح، استغفار اور تکبیر کے سوا کچھ ادا نہ ہوتا تھا۔ اب یہ در حقیقت ہے صوم القلب کی کیفیت، کہ اپنے ارادے پہ انسان اس قدر مسلط ہوا کہ اپنے بہت سارے جائز کاموں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے آپ کو چند محدود چیزوں تک اس نے رکھ دیا، چونکہ یہ تربیتی سیشنز ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہ رمضان کی مکمل روٹین ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روایات کے مطابق بدل جایا کرتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان چند امور کے علاوہ ماہ رمضان میں باقی جائز چیزوں سے بھی ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ بے شک یہ اعلیٰ ترین روزہ ہے کیونکہ اس میں انسان کی توجہ کا مرکزی نقطہ خدا اور اس کے احکام پر عمل ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بھوک یاد دہانی کا کام کر رہی ہوتی ہے، جو بار بار اسے متنبہ کرتی ہے کہ دیکھو تمہارا تو روزہ ہے اور تم بارگاہ خدا میں ہو، لہٰذا اپنی زبان، پیٹ اور دیگر اعضاء و جوارے حتیٰ کہ اپنے فکر و خیال کو بھی معصیت اور گناہ کی طرف ہرگز راغب نہ ہونے دینا۔ اب جو شخص اس تیسرے درجے کی مزاحمت کر رہا ہے، وہ بھوک اس کو بار بار در حقیقت ریمائنڈ کراتی ہے کہ آپ روزے سے ہو اور آپ نے اس دوران میں اپنی فکر، اپنے خیال، اپنے عمل اور اپنے اعضاء و جوارے کو گناہ کی طرف راغب نہیں ہونے دینا۔ سو ایک حاصل روزہ یہ ہے
جو ماہ رمضان المبارک کے بعد ہم روزے کے فوائد اور اثرات دیکھتے ہیں، تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم بعض اوقات اپنے ارادے میں کمزور ہوتے ہیں، ہم اچھی چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں، ان کو انجام نہیں دے پا رہے ہوتے، ہم بری چیز کو برا خیال اور تصور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس برائی میں بار بار ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک میں روزے کی کیفیت ہمیں ان کمزوریوں سے نجات دلاتی ہے، اور ہمیں ایک مضبوط اور پختہ ارادے کا مالک بناتی ہے، بلکہ اپنے ارادے کی لگام ہمارے اپنے ہاتھوں میں دے کر ہمیں اپنے ارادے کا حاکم بنا دیتی ہوتی ہے۔ ایک کم از کم روزے کا جو فائدہ اور جو حاصل ہے وہ ہمیں آخر میں، ہر روزے کے آخر میں جو ملنا چاہیے وہ یہ ہے۔ البتہ ہمیں پھر سے سوچنا ہوگا کہ ہمارا جو مزاحمت کا لیول ہے وہ کیا ہے۔ اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں کہ ماہ رمضان ہمیں وقت کی پابندی اور نظم و ضبط بھی سکھاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سیکھنا ہے۔ اس ماہ رمضان کا ہدف صرف بھوک اور پیاس نہیں ہونی چاہیے، صرف چند محدود گنی چنی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، میری زندگی کا ایک ایٹیٹیوڈ بدلنا چاہیے۔ جیسے خود مزاحمت کا انسان کے اندر پیدا ہو جانا، آپ در حقیقت آپ جتنی بڑی مزاحمت کی تحریک آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، آپ اتنے عظیم انسان بنتے چلے جاتے ہیں۔ میں بلکہ کل ہی ایک ایتھلیٹ کی گفتگو سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی زمانے میں یہ سمجھتا تھا کہ ماہ رمضان میں ورزش نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں ہی تو ورزش کرنے کا اصل فائدہ ہوتا ہے، چونکہ اصل بڑی مزاحمت ہی آپ وہاں دکھاتے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا جسم اور زیادہ مضبوطی کا مالک بنتا ہے۔ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ڈیلی ایکسپیرینس میں ہم اپنے روزے کے اندر دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنی زندگی کے سبق کے طور پر اور حاصل زندگی کے طور پر یا حاصل روزہ کے طور پر انشاءاللہ لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ وقت کی پابندی۔ اگین پرابلم وہی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے، میرے جیسے ایسے ہیں جو وقت کے پابند شاید نہیں ہیں، نظم و ضبط زندگی میں اس قدر موجود نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی نظم و ضبط کے ساتھ گزرے اور بڑے رسپانسیبل وہ شخص ہوں، وقت کے پابند کرتے ہوں، بڑے ویل آرگنائزڈ ہوں اپنی زندگی میں، مگر ایسا ہو نہیں پا رہا عملی طور پر۔ تو ماہ رمضان ایک بہترین ٹائم ہے جہاں ہم اپنی زندگی کو نظم و ضبط سے گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھتے ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا اس کچھ چیپٹر کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے ماہ رمضان سے یہ چیزیں بھی سیکھنی ہیں، اور یہ چیزیں کم از کم ایٹ دا اینڈ آف دا ماہ رمضان ہمارے پاس خود بلیسنگز کے طور پر موجود ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کو ویل آرگنائز کر لیا ہو ماہ رمضان کے صدقے میں۔ ماہ رمضان آ چکا ہے اور ہر کوئی خلاف معمول رات کے پچھلے پیر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو کوئی نماز تہجد میں مصروف ہے، جبکہ کہیں سحری تیار کی جا رہی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں سب دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں اور سحری کھانا شروع کرتے ہیں۔ ہر کوئی مؤذن کی اذان کہنے سے پہلے سحری کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران اذان صبح شروع ہو جائے تو جس کے ہاتھ میں لقمہ ہو وہ وہیں رکھ دیتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ دن گزر گیا ہے اور اب شام کا منظر ہے۔ دسترخوان سجا ہوا ہے اور افطار کا سامان رکھا جا رہا ہے۔ سبھی دسترخوان پر آ بیٹھے ہیں، مگر کسی میں یہ جسارت نہیں کہ مغرب کی اذان شروع ہونے سے پہلے ایک لقمہ ہی کھا لے۔ ہاں، البتہ اذان شروع ہونے کے بعد افطار بھی شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں مناظر اطاعت خدا کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور روزہ کے مقصد میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں کہ ایک مومن روزہ کے ذریعے اس بابرکت مہینے میں اطاعت خدا کے رستے کی طرف پلٹ آئے اور اپنی زندگی کو نظم و ضبط سے گزارنے کا سلیقہ سیکھ لے۔ یہ دو مثالیں ابھی آپ نے دیکھی، اور اتنی مشکل مثالیں نہیں کہ اس پہ ہم زیادہ کوئی مزید اس پہ تجزیہ اور تبصرہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ روزے کی بہت ساری اور چیزوں کو دیکھ لیجئے۔ روزہ دو اور چیزیں جو میں سکھا رہا ہوتا ہے، ایک تو خود اطاعت خدا کا دائرہ کہ خدا جب چاہے میری زندگی کی بنیادی ترین ضروریات سے بھی اگر منع کر دے، میں الحمدللہ دائرہ اطاعت خدا بندی سے باہر قدم نہیں رکھوں گا، اور اپنی زندگی کی ضروری اور بنیادی جو التزامات ہیں اور لوازمات ہیں ان سے بھی ہاتھ اٹھا لوں گا، کیونکہ میرا خدا کے اوپر ایمان اور خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اس لیول کا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک چیز تو یہ اطاعت خداوندی، اور دوسرا نظم و ضبط۔ ماہ رمضان آپ کو کس طریقے سے نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ کھا رہے تھے، جو ہی سوئی کے اوپر سوئی آئی اور آپ نے دیکھا کہ اب وقت مکمل ہو گیا، اسی لمحے سارا کچھ ترک کر دیا، چاہے بھوک باقی کیوں نہ ہے۔ اور دوسرے سین میں آپ نے دیکھا کہ سب کچھ لگا ہوا ہے، مگر انتظار ہے مؤذن کی اذان کا، کسی میں جرت و جسارت نہیں ہے کہ وہ کھانا شروع کر دے۔ یہ نظم و ضبط بھی ہے اور اطاعت پروردگار بھی ہے۔ اگرچہ تمام عبادات کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کی حدود و شرائط بھی معین ہوتی ہیں، مگر روزہ کی شرائط اور اس کے اوقات کا معاملہ باقی عبادات سے ہٹ کر ہے۔ مثلا نماز بھی ایک معین وقت والی عبادت ہے،
جس کے اوقات اول و آخر مقرر ہیں، جس میں نہ تو ایک لمحہ کی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی نماز کو وقت سے ایک لمحہ پہلے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ان اوقات میں نماز نہ پڑھنے والا گناہ کا مرتکب ہوگا اور اسے توبہ کرنی ہوگی اور قضا نماز بھی بجا لانا ہوگی۔ مگر روزہ کا معاملہ اس لیے الگ ہے کہ اس کے اوقات نہ صرف سختی سے معین و مشخص ہیں، بلکہ ان اوقات میں کسی بھی لاپرواہی کی صورت میں ایک سیکنڈ کی کمی بیشی کرنے والا دیگر عبادات کے برعکس صرف قضا کرنے کا ہی پابند نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو 60 روزے بھی رکھنا پڑتے ہیں، اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ ایسا اس لیے تاکہ اس ماہ خدا میں مسلمان وقت کی قدر و اہمیت کو پہچانے اور وقت کی پابندی کو اختیار کریں اور کسی غفلت و کوتاہی کا شکار نہ ہوں۔ تمام عبادتیں مقررہ اوقات پہ اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دی ہیں، مگر روزے میں ایک خاص پہلو اور ایک ممتاز پہلو یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے مقررہ اوقات میں کمی بیشی کرتے ہیں تو صرف قضا نہیں، بلکہ ساتھ میں پھر کفارہ بھی۔ تو یہ ماہ رمضان کا یہ مہینہ اور روزے کی پریکٹس ہمیں وقت کی قدر کو اور زیادہ بہتر انداز میں سمجھاتی ہے کہ اگر ذرا سا بھی وقت میں چوک ہو گئی، کمی بیشی ہو گئی، تو اس صورت میں صرف قضا بھی نہیں بلکہ کفارہ، اور کفارہ بھی بھاری بھرکم کے 60 روزے، جن میں سے پہلے 30 روزے لگاتار رکھنا پڑتے ہیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ تو گویا ماہ رمضان سے انڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی زندگی میں نظم و ضبط کی کتنی اہمیت ہے اس بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ذرا سا بھی وقت اگر کمی بیشی کے ساتھ آ رہا ہے تو گویا در حقیقت آپ اپنی زندگی میں بہت بڑے نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی طرح حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے ان کے لیے دو مختلف حکم دیے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم پڑھنے کی بجائے ذرا جلدی سے گزر جاتے ہیں تاکہ ہم اگلا جو ہماری ایک چھوٹی سی ہیڈنگ رہتی ہے اس کے بھی ہم قریب پہنچ جائیں، کہ ایسے افراد جن کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہوں گے، جیسا کہ بوڑھے اور ناقابل علاج بیماری میں مبتلا لوگ، ان پر ہر روزے کے بدلے فدیہ واجب قرار دیا ہے۔ جبکہ ایسے افراد جو اس مہینے کے گزرنے کے بعد روزہ رکھنے پر قادر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مسافر، بیمار اور حائضہ عورت، ان پر روزہ تو واجب نہیں مگر قضا کو واجب کیا گیا ہے۔ ان احکام کے ذریعے یہ سمجھایا گیا ہے کہ روزہ ترک مطلق کے قابل نہیں، بلکہ اگر وہ مخصوص حالات میں ترک ہو بھی جائے تو اس کے بدلے فدیہ یا پھر قضا واجب ہوگی۔ جبکہ نماز اگرچہ فروع دین میں اول درجے پر ہے لیکن ترک مطلق کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ حائضہ عورت پر ایام حیض کی نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا کمپیریزن آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ روزہ بعض اوقات ترک مطلق یعنی نماز بعض اوقات ترک مطلق کا شکار ہو سکتی ہے، مطلقاً ترک کی جا سکتی ہے۔ مثلا وہ عورت جو نماز پڑھنے کے ایام میں نہیں ہے، جب وہ نماز پڑھنے والی حالت کو واپس پلٹتی ہے تو دوبارہ کیا ان دنوں کی قضا نمازیں پڑھتی ہے جن دنوں میں وہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں تھی؟ نہیں، ان دنوں کی نمازیں اسے معاف ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روزے کے بارے میں حکم ہے کہ جب وہ دوبارہ ایام پاکیزگی کی طرف پلٹے گی، ماہ رمضان کے بعد جب اس کو فرصت ملے گی، تو ان دنوں کی قضا کرے گی جن دنوں میں وہ روزے کے قابل نہ تھی۔ تو روزہ نظم و ضبط اور کسی بھی چیز کو مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری اہم بات یہ کہ نماز کو اول درجے پر رکھا گیا اور روزہ کو اس کے بعد کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن روزہ میں فدیہ، کفارہ اور زکوٰۃ فطرہ کی صورت میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ سو اس روزے کے اندر وقت کی پابندی ہے، نظم و ضبط ہے، اور کچھ دیگر وہ پہلو ہیں جو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوں گے۔ اگرچہ میں چاہتا تھا کہ ہم اس تیسری ہیڈنگ کو پڑھ لیں، لیکن سجاد صاحب کیا خیال ہے، ہم اس کو پڑھ لیں یا آگے چلے جائیں ایکسرسائز کی طرف؟ کا ایک چیپٹر ہے ہماری زندگی میں، تو اس کو ہم کس طرح سے انجام دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل کے چیپٹر میں پہلے ہم اس پہلو کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے جو عنوانات ہیں ان کی طرف بڑھیں گے۔ سو آج کے اس چیپٹر کی سرگرمی آف کورس سمپل بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ آپ اپنے حاصل روزہ کی ایک لسٹ بنائیے کہ روزہ آپ کے لیے کن مراحل تک پہنچنے کا سبب ہے۔ فلسفہ روزہ ایک الگ چیز تھی، خود ایک روزے سے میں نے زندگی میں کون کون سے نئے چیپٹر سیکھے، نئے سبق سیکھے، نئی راہیں مجھے ملی، اور روزے کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کو کتنا بہتر منظم کیا ہے، آرگنائز کیا ہے، اور اس کے ذریعے میری زندگی میں اور کون کون سے مثبت اثرات بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے ہیں اور یقیناً آئے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آج کے چیپٹر میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے ذریعے ہم زندگی کو زیادہ بہتر کامیابی کے ساتھ گزارنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔
آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا چیپٹر البتہ ریکارڈنگ والا اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اور ہم ابھی آپ کو آپشنز دیں گے